बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज जुमेरात का दिन जो होता है ये आपके साथ उन मसाइल पे बात करने का होता है जो कि आपके आम तौर पे उमूमी ज़बान में कहा जाता है कि रूहानी मसाइल होते हैं। किसी को नज़र है, नज़र बद है, किसी की बंदिश है, कोई जिन्नात का मसला है, जो भी इश्यूज़ हों उनके ऊपर बात कर सकते हैं और आप कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर्स पे। और इंशाल्लाह आपके साथ एक मुस्बत किस्म की गुफ्तगू जो है वो हमारे मेहमान ज़रूर करते हैं। और मंगल का जो दिन होता है वो हम आपके साथ करते हैं दुनियावी मसाइल पे बात और वज़ाइफ आपके सामने हदियतन पेश करते हैं। अल्लाह ताला आपको दोनों बातों में, दोनों चीज़ों में जो भी मसाइल हैं उनमें आपको आसानी अता फरमाए। हमारे साथ कारी शफीकुर रहमान भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब, आम तौर पे घरों के अंदर जब कोई झगड़े ज़्यादा होने लग जाएं तो आम तौर पे कहते हैं कि इनके ऊपर घरों में किसी ने कुछ किया हुआ है तो इसलिए झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या ये बात सच है? ऐसा हो सकता है कि ख़ानदानों को झगड़ों में डाल दिया जाए कोई अमल करके, और वो अमल होगा क्या जो करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की आयत है फ़यतअल्लमुना मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ुना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी। घरों के दरमियान में, खुसूसन मियाँ बीवी के दरमियान में तफरीक पैदा की जा सकती जादू की वजह से, नज़र बद की वजह से, हसद की वजह से, कुछ ख़ास किस्म के अमलियात की वजह से, ख़ास किस्म के वज़ाइफ की वजह से, ख़ास किस्म के वजीफ़े वगैरह इस तरह के होते हैं, उसे अमलियात कह लें जो गैर शरई है। हत्ता कि ये कि बाद लोग गैर शरई वजीफ़े तो उसके ज़रिए बाकायदा घरों को तोड़ा जाता है। और घरों को तोड़ने के लिए ये बाकायदा शैतान, जैसा कि आपने हदीस देखी और पढ़ी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मियाँ बीवी के दरमियान में शैतान बजाते खुद दखील हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर घरों में लड़ाई हो, घरों में चपकलस हो, घरों में दूरी और नफ़रत हो तो उसको जादू ही कहा जाए या नज़र बद कही जाए। हो सकता है कि कोई मुआशी और माशरती या किसी का कोई नफसियाती मसला हो सकता है। अगर सब इसमें कैसे फ़र्क करते हैं कि कैसे पता चलेगा? उसमें जो सबसे बुनियादी अलामत है वो ये है कि आप बड़े खुशी से किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, खुशी में किसी दस्तरखान पे बैठ रहे हैं, खुशी पे आपस में मिल बैठे हैं, बातें चल रही हैं, अचानक जो है ना मज़ा बदमज़गी में बदल गया, अचानक खुशी गमी में बदल गई, अचानक जो है ना अच्छा माहौल लड़ाई में बदल गया, और फिर उसके बाद एहसास भी हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नदामत हो, तो ये पक्की लामत है कि आपको या तो नज़र बद हुई है, अच्छा, या आपको हसद या जादू की शक्ल। अज़रा है हमारे साथ, बात कर लें उनसे। जी अज़रा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैंने बहुत मुश्किलों से आपका नंबर नोट किया क्योंकि मैं पढ़ी हुई तो है नहीं, लेकिन मैंने बहुत मुश्किलों से नंबर आपका, अल्लाह ने आपके लिए आसानी कर दी। हुक्म फरमाइए अज़रा, हुक्म फरमाइए। ये है कि मेरे ना हमारे घर में शुरू से इसी तरह हमारा घर का माहौल इस तरह जा रहा है कि कुछ ना कुछ हमारे बहनों भाइयों में झगड़ा फसाद, और भाई बेचारे शादीशुदा उनकी बीवियाँ उसके चले गई हैं। मेरी अम्मी बेचारी अभी साल वह फोत हुए, मेरा मियाँ फोत है, 4 बहनों का मियाँ जैसे फोत हुए। अब मैं भी मुझे जब से मेरे मियाँ 13 साल हो गए, मेरा मियाँ फोत है, मैं बीमार हूँ। कभी मुझे पट्टों का मसला, कभी मुझे पता नहीं मैं यूरिक एसिड का, कभी क्या का, अब गुर्दे का मसला हो गया। मेरी बहन है, अब वो बेचारी बीमार, जैसे मेरी अम्मी को बीमारी थी, वो डॉक्टर कहते हैं इसको भी यही है कि बच्चे दाने में कोई रसोली है, कैंसर है, कुछ है। अब उसका मैं टेस्ट करवाने गई, उन्होंने कहा कि मंगलवार दिन आपका मिलेगा। मतलब हमारे घर में भी इसी तरह झगड़े फसाद, रोजी नहीं है, भाई सारे फारग। अज़रा, जो आप कह रही हैं कि घर में बहनें जो हैं ये सारी की सारी बेवा हैं? हाँ जी, मतलब मेरी छोटी सबसे बहन, उसके मियाँ फोत हो गए, सबसे पहले मेरा मियाँ फोत हुआ है। 13 साल के बाद मेरी छोटी डिलीवरी बात, उसका मियाँ फोत हुआ। अभी साल भी नहीं हुआ था, उसका 40वां था तो मेरी बहन फोत हो गई। मेरी बहन को अभी ये साल हुआ है तो मेरी बड़ा बहन वही फोत हुआ है, तो सुबह देखा मेरी अम्मी फोत हो गई। आगे पीछे जैसे ये गए। अब मेरी अभी साल भी नहीं हुआ था, मेरी बहन बेचारी बीमार, उसको भी ये कहते हैं कि ये जवान मेरी बहन, मैं आपको बताऊँ तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ी जैसे सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं उठने जाना लाना करना हर चीज मैं करती हूँ। मैं इतनी परेशान मैं खुद, तो मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरी बेटी का भाग गई, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। जैसे मेरी बच्ची मेरे घर से भाग गई, वो लड़का मुझे फोन तक नहीं करता, मेरी बेटी भी मुझे नहीं करती। कभी कहेगी मम्मा मैं अभी मिलूंगी, मम्मा मैं आऊंगी, ये करूँगी। 3 महीने हो गए मैंने अपनी बेटी का मुँह नहीं देखा। आपने अपनी बेटी का मुँह क्यों नहीं देखा? मेरी बेटी घर से भाग गई। आपकी बेटी घर से भाग
عذرا سمجھ نہیں آ رہی, آپ تسلی, تھوڑی سی تسلی کریں. میری بیٹی بھاگ گئی گھر سے 3 آپ کی, ایک سیکنڈ, آپ کی جو بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے اس کی عمر کیا ہے اور نام کیا ہے؟ 16 سال. خدا کے لیے میں تو اپنے خاندان کو نہیں بتانا چاہتی. ایسا, اس کا نام کیا ہے؟ سبیحہ. سبیحہ 16 سال کی عمر میں آپ کے گھر سے چلی گئی. چلے گئے تو لڑکا کہتا ہے ہم نے نکاح کر ایسا لیا. ایسا 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 میری سمجھ میں نہیں بات آ رہی نا. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میری ایک ہی بیٹی ہے, میں بیوہ ہوں. ایک ہی بیٹی اور وہی گھر سے بھاگ گئی؟ وہی بھاگ گئی. میری بیٹی بہت اچھی, میں آپ کو کیا بتاؤں, لیکن مجھے نہیں پتا اس کے ماں باپ رشتہ لینے کس کے ماں باپ نے, کس کے ماں باپ؟ لڑکے کے لڑکا کون تھا؟ لڑکا کون تھا؟ مجھے نہیں پتا, میں نے نہ اس کا گھر دیکھا, اس لیے تو میں چپ کر کے بیٹھ گئی ہوں. وہ لڑکا پتہ نہیں کہاں لے جا کہاں نہیں, فون آتا ہے. تو آپ کو کیسے پتا ہے عذرا, آپ کو کیسے پتا ہے کہ اس میں کوئی لڑکا ہے؟ اس نے مجھے فون کیا تھا, لڑکے نے. آپ نے رشتہ آپ نے نہیں دیا, ہم نے مانگا آپ نے نہیں دیا, ہم اس کو لے گئے, ہم نے نکاح کر لیا. یہ سچ بات ہے؟ آرام سے, یہ سچ بات ہے؟ وہ رشتہ لینے آیا, آپ نے نہیں کیا رشتہ؟ اس کا رشتہ ہوا تھا, میں نے بچپن سے مانگا تھا. میں کہا اگر وہاں نہیں, ایک سیکنڈ, آپ نے بچپن سے جو مانگا ہوا تھا اس پہ بیٹی راضی تھی؟ میری بیٹی راضی تھی. تو یہ لڑکا کہاں سے آیا اس کی زندگی میں؟ یہ پتہ نہیں کہا. میری امی جب بھی باہر کی کینسر کی تھی, میں اپنی ماں کے ساتھ لگی رہتی, مجھے نہیں پتا میری بیٹی کا رابطہ. بیٹی کا رابطہ تھا اس کے ساتھ نا؟ ہاں جی, رابطہ تھا. لیکن اس نے مجھے کہا مما میں وہاں شادی نہیں کروں گی یہاں. میں کہا اگر وہاں پہ نہیں ہوگا نا تو پھر میں تمہاری ادھر کر دوں گی, لیکن تمہارے خاندان میں ہوگا. میں کیا کہوں گی لوگوں کو. یہ کرتے کرتے اس نے, یہ نہیں, مجھے نہیں پتا. میں اپنی چھوٹی بہن کے گھر گئی. آرام سے, رونا نہیں ہے, آرام سے, مجھے سمجھ نہیں آئے گی بات, آپ روئیں گی تو. اس کی بیٹی بیمار تھی تو میں اس کے گھر گئی ہوں اس کو کھانا دینے. کس کی بیٹی؟ آگے سے میری چھوٹی بہن, اس کی بیٹی میاں پوت ہوئے, اس کے 2 بچے ہیں. اس کے گھر میں گئی, میں واپس آئی تو جب میں آئی دیکھا میرے گھر میں میری بیٹی نہیں. ٹھیک, یعنی کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی 16 سال کی بچی جو ہے مبینہ طور پہ اس لڑکے کے ساتھ جس کا رشتہ آپ کی بیٹی کی رضا کے ساتھ آیا تھا وہ اس کے ساتھ چلی گئی ہے کہیں. آپ کو اس لڑکے کا ایڈریس وغیرہ یا کوئی کانٹیکٹ یا نام نہیں پتا؟ نہیں, صرف نمبر میرے پاس ہے. اور میں نے کتنی مرتبہ میں وہ کہتے واٹس ایپ کا نمبر, میں نے آپ کو کہا میں پڑھی ہوئی نہیں, وہ کہتے واٹس ایپ کا نمبر نہیں چلتا, یہ نہیں کرتا. تو اب میں اسے کہتی بیٹے تم آؤ, اب یہ پرسوں چوتھ میری 15 دن کے بعد بات ہوئی. کس کے ساتھ بات ہوئی؟ لڑکے کے ساتھ. اس لڑکے کے ساتھ پہلے بیٹی کے ساتھ ہوا ہے. آپ نے اس لڑکے کا نام پوچھا؟ اس لڑکے کا نام احمد ہے. احمد ہے. احمد سے آپ کی بات ہوئی 15 دن کے بعد؟ ہوتی ہاں, جب ہوتی نا اپنی بیٹی. احمد نے یہ بتایا ہے کہ آپ کی بیٹی احمد کے پاس ہے؟ ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. میری ویڈیو کال بھی ہوتی ہے بیٹی کے ساتھ؟ ویڈیو کال, ہاں جی, میں نے کہا میری بات کرا, میری ویڈیو کال پہ اس نے بات کرائی. ٹھیک, لیکن وہ لے کے نہیں آتا. تو اس میں دیکھیں عذرا میری پیاری بہن, ایک سیکنڈ ٹھہرو نا. آپ نے پہلے جو مقدمہ پیش کیا وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بیٹی کہاں بھاگ گئی. اب پتہ یہ چلا کہ بیٹی اپنی مرضی سے اپنے ایک جاننے والے احمد کے ساتھ شادی کر کے, نکاح کر کے اس کے پاس چلی گئی, اور وہ 15 دن بعد آپ سے ویڈیو کال پہ بات بھی کرتی ہے. تو غائب تو نہیں ہے نا پھر؟ جی ایسا ہی ہے ناظرہ. جی, تو آپ نے اس کو پولیس رپورٹ کرایا ہے یا کیا کیا ہے؟ میں نے کچھ بھی, میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میرا خاندان بہت بڑا. انہوں نے مجھے دیکھنا کہ اس طرح تمہاری بیٹی نے کام کیا, تم نے میری عزت مٹی میں. تو بیٹا میرے بچے جب احمد کا جب رشتہ آیا تھا تو آپ نے بیٹی سے کہا تھا کہ ہم کر دیں گے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ تمہارا وہاں پہ نہ ہوا تو میں اس کے ساتھ تمہارا کر دوں گی. کہاں پر نہ ہوا؟ کہاں پر نہ ہوا؟ جہاں اس کے رشتہ داروں میں نے کیا تھا. اچھا, تو بیٹی کی وہاں مرضی نہیں تھی نا؟ پہلے تھی, پہلے خوش تھی میری بیٹی, پہلے تھی, لیکن پھر دوستی ہو گئی احمد سے. ہاں جی, اور احمد کو اس نے چوز کر لیا. احمد شرافت میں آپ کے گھر رشتہ بھی لے آیا جی, آپ نے اس پہ انکار کر دیا. میں نے اسی لیے انکار کیا آپ کے, اور بیٹی اس احمد کے ساتھ جو ہے وہ اس نے عدالتی نکاح یا ادروائز نکاح کر لیا ہوگا اور وہ وہاں چلی گئی ہے. اب وہ آپ کے ساتھ احمد نے رابطہ بھی رکھا ہوا ہے. جی, تو یہ تو میرے ساتھ میری بیٹی کرواتی ہے. کبھی کبھار وہ فون کرتا, میری بیٹی سے فون بھی اس نے لیا ہوا ہے, اپنے واٹس ایپ پہ وہ کرتا فون. اب میں, اس نے مجھے 3-4 دن ہو گئے فون کیا, میں اب فون کر اس کا بند جا رہا ہے. 3 مہینے ہو گئے. 3 مہینے میں مجھے جیسے کہ 15-20 دن کے بعد وہ فون کرتے ہیں. تو آپ کا مسئلہ فون ہے یا کیا ہے؟ مسئلہ آپ کا ہے کیا عذرا؟ فون کریں وہ
نہیں کرتے نا, نہیں کرتے. آپ کا وہ یہی کہتے ہیں. عذرا آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ فون نہیں کرتے وہ؟ مجھے فون بھی نہیں کرتے, اور میں کہتی ہوں میرے گھر آ جائے. نکاح کیا نا کہ عزت کے ساتھ میرے گھر میں آ جائے, میرے خاندان کو سب کو مجھے ہی پتا ہو کہ میری بیٹی چاہیے. آپ احمد سے یہ نیگوشیٹ کریں اور بیٹی سے کہیں کہ بیٹا آپ نے نکاح کر لیا, بہت اچھی بات ہے, اب آپ گھر تشریف دونوں لے آئیں اور گھر سے رخصت ہو کے چلی جائیں. ہاں یہ میں نے بہت کہا میری بہنوں نے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی اس کی 16 سال عمر ہے, تو تمہاری ماں نے, جب میں تمہیں لے کے جاؤں تمہاری ماں نے رکھ لینا, وہ نہیں بھیجے گی. ہاں کیونکہ وہ انڈر ایج ہے, انڈر ایج ہے. تو وہ بات تو احمد عقل مند بات کہہ رہا ہے نا, یہ بھی تو سوچو, وہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے. احمد کی عمر کتنی ہے یہ بتاؤ؟ اس کی 20 سال ہوگی. تو احمد اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ رہا ہے؟ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی کیسے رہتا ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کہتی ہے وہ اپنی چھوٹی بہن ہے اور چھوٹا سا اس کا بھائی ہے, ہم رہتے ہیں ادھر الگ. تو وہ اس نے عزت داری سے رکھا ہوا ہے نا, ہوٹل میں یا کسی گیسٹ روم میں تو نہیں رکھا ہوا نا بیٹی کو, وہ شادی کر کے لے کر گیا ہے اور اس نے ساروں کو بتایا ہے شادی, لیکن بیٹی قانون کے طور پہ کیونکہ 2 ایئرز انڈر ایج ہے تو وہ ڈر رہا ہے کہ میں واپس آؤں گا تو یہ معاملہ نہیں ہوگا, آپ رکھ لیں گی یا پولیس کیس کر دیں گی کہ انڈر ایج میرج ہے, ایسا ہی ہے نا. لیکن میں نے پولیس کیس کرنا ہوا تو میں نے تب کر دینا تھا جب میں وہ لیتے گئے تھے, لیکن میں اتنے جو کہ نہیں, میرا کوئی بیٹا نہیں, کچھ نہیں, میں خود نوکری کرتی. اب مجھے گردے کی تکلیف ہوئی, میں کچھ نہیں, اب میں نے کہا ہو کہ میں خود بیٹھی ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی. عذرا آپ ایک 16 سال کی بیٹی کی ماں ہیں, آپ 16 سال کی خود نہیں ہیں, یہ سمجھ میں آتی بات آپ کو؟ بیٹی 16 سال کی ہے, آپ کو تو ایک ماں بننا ہے نا ایک 16 سال کی بیٹی کی, جس نے آپ پہ اعتماد نہیں کیا لیکن ایک ایسے آدمی پہ اعتماد کر لیا جو کہ صرف اس کا ایک دوست تھا, لیکن اس دوست نے اس کو دھوکہ نہیں دیا, وہ نکاح کر کے اپنے گھر اس کو لے کر گیا ہے, لیکن ابھی آپ پہ یہ اعتماد نہیں وہ کر پا رہے کہ جب واپس آگے اگر وہ, تو آپ اس میں پھڈا نہیں ڈالیں گی اور آپ اس کو بیٹی کو رخصت کر دیں گی. یہ اعتماد کس نے پیدا کرنا ہے؟ میں نے قسم تک کھائی, میں کہ مجھے خانے کعبے کی قسم, تم جیسے عزت کے ساتھ. عذرا قسمیں کھانے سے یقین نہیں آتا, یقین کرو بات اعتماد سے آتا ہے. آپ اپنے آپ کو سنبھالیں, پہلی بات تو یہ, اور اعتماد دلوانا پڑے گا. آپ لڑکے کی بہن سے, ماں سے, باپ سے, جس سے بھی چاہیں بات کریں, رابطہ رکھیں, لیکن جس طرح کی آپ ضد کر رہی ہیں کہ ہائے میرا بیڑا غرق ہو گیا, اس سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اب ایک ہو گئی ہے چیز. میری بات سن, میرے پاس کچھ نہیں ہے, مطلب کچھ نہیں, مجھے گھر کا نہیں پتا, مجھے پتا ہو تو میں چلی نہ جاؤں. وہ کال کر رہے ہیں نا, وہ گھر کا پتا آپ کو اس لیے نہیں بتا رہے کہ آپ وہاں جا کے پھڈا ڈالیں گی, اس لیے اعتماد پیدا کرنا میرا بچہ, اعتماد پیدا کرو. اعتماد پیدا کرنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے, اعتماد پیدا کرنے کے لیے دماد کا کانفیڈنس گین کرنا ہے. کافی عرصے سے دیکھا ہوا ہے, مجھے دیکھنے سے آپ کے دماد کا کیسے اعتماد ہو جائے گا آپ پہ؟ آپ اس وقت پتہ ہے مجھے کیا کہہ رہی ہیں غزالہ, کہ آپ ایک ایسا درود بتائیں, ایک ایسا دم بتائیں, ایک ایسا وظیفہ بتائیں جس سے ان کے دل پلٹ جائیں اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں آ جائے. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے ایک ایسی ماں کا جس کی 16 سال کی بیٹی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے. خدا کا نام ہے, خدا کا نام ہے. لاحول کی تسبیح پڑھو, لاحول ولا قوت الا باللہ کی, اور آیت کریمہ پڑھو, اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں نرمی پیدا کرے انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ معاملہ حل ہوتا نظر آتا ہے, یقین کرو یہ نظر آتا ہے. لیکن آپ کی جو یہ مزاج ہے آپ کا ہائے کرنے والا, اس کے اوپر ان کا اعتماد نہیں پیدا ہوگا. میری بہن خدا کے واسطے آپ والدہ بنیں, بیٹی نہ بنیں. ہمارے ساتھ عمر ہیں. السلام علیکم عمر. وعلیکم السلام. جی میرا بھائی, اللہ کا شکر. عمر حکم. میرا نام عمر کریم ہے سر. عمر کریم. ہاں جی, بچپن سے میں نماز پڑھ رہا ہوں, میری کچھ دوستوں سے نا دوستی بن گئی, ہم نے اکٹھا کاروبار کر لیا. وہ دوستوں کے نام کیا ہیں عمر؟ ان کا نام ہے محمد شفیق. شفیق سے دوستی ہوگی, اور اس کا بھائی منیر. منیر. پھر کیا ہوا؟ میں اپنے کاروبار میں نا بالکل خوش باش تھا, گھر چل رہا تھا. آپ کیا کاروبار کرتے تھے؟ میں لال پمپ اس وقت بناتا تھا. اچھا ٹھیک ہو گیا. پھر آپ نے میری ایک ذہن سازی کی, میرا وہ کام مجھ سے چھڑوا دیا. اچھا واہ. تو مجھے اپنے پاس پائپوں کے کاروبار میں لے گئے. اچھا, آپ کی کتنی عمر تھی اس وقت؟ میری عمر تھی اس وقت 30 سال.
30 سال کی عمر میں آپ کی انہوں نے ذہن سازی کر دی اور آپ کو چلتا ہوا کاروبار بند کروا کے آپ کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ اپنے کاروبار میں لگوا لی؟ میرا کاروبار 4 کلومیٹر دور تھا، ہم ایک محلے میں رہتے تھے، ٹھیک، تو ان کے کاروبار کی ابتدا بھی مجھ سے ہوئی تھی، کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن جب میں ان کے پاس گیا تو بس انہوں نے اپنے مطلب پورے کیے، ٹھیک، تو میں نماز پڑھتا تھا، نفرت ایسے پیدا ہوئی وہ نا اکثر ہی یقیناً میں ایک اہل حدیث ہوں، میں ان باتوں کو مانتا نہیں ہوں، وہ کالے علم والوں کے پاس جاتے تھے، کبھی ہاتھی کی پوٹی لے آتے تھے، اس کی دھونی دیتے تھے، توبہ نعوذ باللہ، کبھی الو لے آتے تھے، ایسے نا وہ کالے جادو والوں کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ اچھا، تو ایک بابا ان کے پاس آیا، اچھا، تو اس نے بولا میرا کیا ہوا اللہ اور اللہ کا رسول بھی نہیں توڑ سکتا۔ او تیری خیر ہوئے۔ اچھا، جب میں ان سے پیچھے ہٹا تو انہوں نے میرے اوپر بلیم ڈال دیا پیسوں کا، وہ میں نے بھگت دیا، پھر انہوں نے بولا تمہارا پوری زندگی کاروبار نہیں چلے گا۔ اچھا، میں نے ان کا پیچھا کیا، وہ مختلف کالے علم والے 5-6 بابوں کے پاس جاتے ہیں، اچھا، میں گلے میں تویز تک نہیں ڈالتا، وہ بکریوں کو تویز ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، تو کبھی ایک ہمارے تو عمر کریم اب مسئلہ کیا ہے؟ وہ سر میرے نا کہیں پاؤں نہیں اڑنے دے رہے ہیں، مجھے نا کام نہیں مل رہا کہیں پر بھی۔ آپ نے وہ پائپوں والا چھوڑ دیا کام ان کے ساتھ جو کرتے تھے آپ؟ خوف سا طاری رہتا ہے۔ اب عمر کریم آپ نے وہ پائپوں والا کام چھوڑ دیا ہے؟ ہاں جی، میں نے نا میرے بچے بھی گھر سے ڈر ڈر کے بھاگتے ہیں، ایک کا نام محمد ہے، وہ بہت زیادہ ڈرتا ہے، بیوی بھی ٹھیک نہیں رہتی، میں ذہنی طور پہ خوف زدہ بہت رہتا ہوں۔ تو آپ نے اپنا دوبارہ وہ کاروبار کیوں نہیں شروع کیا جو پہلے کر رہے تھے؟ انہوں نے مجھے بدنام بہت کیا، میں ایک ہیرو ٹائپ آدمی ہوں، میں کوئی بھی کاروبار کروں گا تو میں کر لیتا ہوں، اللہ نے کوئی نصیب ایسا دیا ہوا ہے۔ اب میں جہاں جاتا ہوں وہاں مجھے نہ ہو جاتی۔ آپ کہاں جاتے ہیں، کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ کچھ بھی ہو، مجھے ڈھونڈ مل جائے میں وہ کروں گا، مزدوری مل جائے میں وہ کروں گا، میں مانگنا نہیں چاہتا کسی سے۔ نہیں تو آپ اپنا پہلا والا کاروبار کیوں نہیں شروع کرتے؟ وہ سر اس کے لیے میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، وہ سرمایہ اب ختم ہو چکا ہے، پیسہ ان کو دے دیا کہ انہوں نے میرے سر میں ڈالا تھا۔ اب وہ بجلی چوری میں بھی پکڑے گئے ہیں، اب وہ مختلف معاملات میں پکڑے گئے ہیں۔ تو اب آپ کی کتنی عمر ہے؟ اب آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری عمر اب 42 سال ہے۔ 42، یعنی کہ یہ سارے حادثات 12 سال کے اندر ہوئے ہیں؟ اندر ہو گئے، تو سارے میرے گھر میں ہر وقت 30-35 لاکھ پڑے رہتے تھے، اب راشن کے لیے بھی نا مجھے فکر رہتی ہے، لیکن وہ اللہ سے امید بندی ہے، اللہ اچھا عمر کریم آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور ہر وقت پڑھنی ہے؟ سورہ اخلاص ہاں ہر وقت پڑھنی ہے، اور دوسری چیز آپ نے پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پتے سے نا غسل کرتا رہتا ہوں۔ کیا کرتے ہیں؟ بیری کے پتے نا ابال کے دوسرے پانی میں ڈال کے ان سے غسل کرتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، اس سے جادو کا اثر ٹوٹتا ہے۔ لیکن وہ پھر نا 4-5 دن بعد میں اچانک نماز پڑھنی چھوڑ دیتا ہوں، پھر میں تہجد بھی دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، 5 نمازیں پڑھنا شروع کر۔ آپ نے 2 چیزیں کرنی ہیں، آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنی ہے۔ واپس آئیں گے تو آپ کی بات کے اوپر قاری صاحب سے رائے لیں گے، ایک چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ اور جناب ابھی آتے ہیں واپس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر کریم کا فون تھا اور عمر کریم فرما رہے تھے کہ 30 سال کی عمر میں نے اپنا چلتا بھرتا کاروبار جو ہے جس پہ کہ 35 لاکھ میرے گھر میں ہر وقت موجود رہتا تھا، وہ 2 ایسے لوگوں کے کہنے پہ میں نے کاروبار ان کے ساتھ کر لیا اور کاروبار میں نقصان ہو گیا یا انہوں نے ان کو دھوکہ دے دیا، کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ کالا جادو کرتے تھے اور انتہائی غلیظ قسم کی جو باتیں ہیں وہ میں کیا کہوں اب اس کے اوپر۔ قاری صاحب آپ اس پہ رائے دیں۔ جی
شاہ صاحب یہ جملہ یقین کرے کھا گیا ہے کہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول بھی جادو کو توڑ نہیں سکتا، یہ اتنا خطرناک۔ آپ عمر بھائی آپ کا نام بھی دہشت پارا والا قوت والا ہے، آپ نا اس طرح نا 2 رکعت نماز پڑھ کے نا ہاتھ نہیں اٹھانے، اس طرح جھولی اٹھانی ہے، جھولی اٹھا کے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل ونعم الوکیل اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کے بعد آپ نے 2 جملے کہنے ہیں، یا اللہ اگر اس کے حق میں اس جملے کے بعد بھی ہدایت ہے تو اس کو ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے نا تو یا اللہ تو کتنا قادر مطلق ہے، مجھے تو اپنی قوت طاقت کے سرچشمے ان ظالموں کے اندر دکھا جنہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جادو نعوذ باللہ نہیں توڑ سکتا۔ یقین کریں آپ درد دل سے جھولی اس طرح اٹھا کے نا تھوڑا سا چھوٹا سا آنسو دھکے سے محبت سے اور اللہ کے خوف سے تھوڑا سا اس طرح لا کے نا اس طرح آنسو نا اس طرح جھولی کے ساتھ ساتھ اس طرح اللہ کو دکھا، اللہ ان کی نسلوں کو تباہ کر دے گا جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی جادو نہیں توڑ سکتا۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، ان لوگوں کو بغیر پانی کے ڈوب مرنا چاہیے، اپنے آپ پہ نہ صحیح اپنی نسلوں پہ رحم کھائیں کہ جن نسلوں کو آپ نے آگے جنم دینا ہے وہ نسلیں کم از کم آپ کی یہودہ شکل کی نہ بنے۔ اللہ رسول سے نام آ جائے تو ہم مسلمان ادب سے جھک جاتے ہیں۔ تو اللہ کی پناہ یہ 2 جملے کہیں اور 2 وظیفے کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا جادو بھی ٹوٹے گا اور آپ کو جادو کرنے والوں کو بھی اللہ توڑ کے خاک بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی السلام علیکم۔ مہربانی، تھینک یو۔ جی منیر بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں پوچھیا تھا کہ جو جادو کرتا ہے جی کیا جادو کرنے والے پر بھی اثرات ہوتے ہیں؟ یعنی کہ جادو کرنے والے پہ جادو کیا جا سکتا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں؟ جادو کے جس نے جادو کیا ہے، ہاں جس نے کیا ہے جادو، کیا اس جادو کے اس پر بھی اثر آتا ہے یا نہیں آتا، یہ پوچھتے ہیں۔ جو اپنا اس نے کسی پہ جادو کیا اسی جادو کے اثرات اس پہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ مجھ پہ کیا ہے نا اس نے، ہاں جس نے کیا ہے، کیا اس پہ یہ اثر جائے گا، اس کے اثرات جائیں گے اس کے پاس بھی؟ واہ، بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال کیا منیر ہے۔ ایسا ہوا ہے کوئی واقعہ؟ ہیں جی؟ ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں جی ہوا ہے نا جی۔ میں پہلے بہت نماز پڑھتا تھا، اللہ رسول کو یاد کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا۔ ہاں جو ہی میرا ایک مقدمہ تھا نا 412 کنال کا رقبہ تھا بند کھولا میں ٹیکسلا میں، اچھا تو جو ہی میں نے شروع کیا تو وہ لوگ جہاں جادوگر قسم کے ٹائی پہ، ان کی ایک بہن تھی شمین تھی، وہ مر گئی، اچھا تو اس کے مرنے کے بعد ان کو جادوگر دوست ہیں ان کے، ہاں انہوں نے مجھ پہ جادو کیا۔ میں نے محسوس کرتا ہوں میری عبادت میں بھی جی نہیں لگتا، عبادت کرتا بھی نہیں، کرتا ہوں کوشش، نماز تو میں کوشش کرتا ہوں، لیکن پہلے والا وہ ٹھہرا ہو، جو پہلے والی جو مزہ تھا، پہلے والی جو چیز تھی وہ کم ہو گئی۔ تو آپ کو لگتا ہے آپ پہ جادو کا اثر ہے؟ ہاں جی اثر ہے، مجھے دوستوں نے بتایا بھی ہے، کافی سارے لوگوں سے، میں اس پہ زیادہ یقین تو نہیں کرتا ہوں، میں تبلیغی مرکز کا بندہ ہوں۔ ٹھیک، قاری صاحب کی بات سننا ذرا۔ جی قاری صاحب۔ جی جادو کا اثر واپس بھی لوٹتا ہے اور جادو کا اثر کرنے والے پہ بھی ہوتا کرنے ہے والے جو وہ کر میں رہا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جملہ بولوں کہ جادو کرنے والے کو ہر عمل کا حصہ ملتا ہے، حتیٰ کہ وہ مر جائے تو اس کی قبر تک بھی جادو جاتا ہے، اس کی قبر میں بار بار جادو پہنچتا رہتا ہے جو اس نے کیے ہوتے جو اس نے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے، جو بھی نیکی کرتے ہو اس کا بھی آپ خیر پاتے ہو اور جو شر کرتے ہو اس کا بھی اثر شر۔ پاتے ہو۔ تو جادو دنیا کا اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس میں اللہ کے ساتھ بھی زیادتی حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں بھی۔ بس ایک وظیفہ چھوٹا سا وہ اس طریقے سے پڑھ لے، اللہم اکفنی ہم بما شئت، اس اللہم اکفنی ہم بما شئت، میرا یہ دعویٰ ہے آپ کو کوئی فرد تنگ کر رہا ہو یا پوری سلطنت تنگ کر رہی ہو، اللہ کے حکم سے اس وظیفے کے بعد آپ کو حکمرانوں کی حکمرانی بھی ظلم اور جبر میں تباہ نہیں کر سکتی اس سے وظیفے کے بعد، اور یہ اس کا پس منظر صورت بروج میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جناب علی السلام علیکم لاہور۔ وعلیکم السلام، میں سلوہدین کر رہا ہوں جناب۔ کیا نام؟ صلاح الدین۔ صلاح الدین، جی صلاح الدین حکم۔ سر مجھے بخار رہتا ہے۔ اچھا کیوں؟ میں دوائیاں بھی کھاتا ہوں، شام کو رات کو کسی وقت سردی کے ساتھ اتنا بخار شروع ہو جاتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوں، ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے کچھ نے کیا ہوا ہے۔ یہ روز رات کو بخار ہو جاتا ہے؟ آج شام کے وقت اچھا پھر دن ہو جائے گا۔ میں سمجھ گیا، کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو؟ یہ دیر سے ہے جی
کافی دیر سے ہے میاں صاحب. کافی دیر سے مطلب مہینہ 2 مہینے سال 2 سال؟ یہ تقریباً 6 مہینے ہو چکے ہیں. 6 مہینے. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہوں گے آپ یقیناً؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں, دوائیاں لے لیتا ہوں, وہ دوائی دے دیتا ہے, کھا لیتا ہوں, وقتی طور پہ فرق پڑ جاتا ہے, کل پھر ہو جائے گا, پرسوں پھر ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب کیا کون سی دوائیاں دیتے ہیں آپ کو؟ کوئی بخار کی دیتے ہیں صرف یا کیا کرتے ہیں کچھ؟ بخار کی دیتے ہیں جی. بس اور کچھ نہیں کرتے؟ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ نہیں کرایا آپ کو؟ نہیں, بلڈ پریشر اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہوتا ہے. سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں آپ دوسری کے؟ بات یہ ہے قطب صاحب, میں آپ سے التجا کرنا چاہتا جی ہوں بسم اللہ. کہ جو میرے دل کی خواہش ہے وہ اللہ پوری کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یار حکم اللہ پہ کیسے لگ سکتا ہے میرا؟ نہیں, آپ سے مجھے پتا تھا آپ جو بتائیں گے وہ حق ہوتا ہے یار لیکن میں آپ سے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں اس طرح کا جملہ نہیں سخت استعمال کرتے. میری بات سنو جی, اللہ کے فضل و کرم سے آپ پہ اللہ کی اور نبی کی سونے مولا علی کی خاص رحمت ہے. آپ جو بتائیں گے وہ صحیح ہوگا. میں آپ کی بات کا ادب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ کبھی منہ سے نہیں نکالتے کہ اللہ کرے گا کہ نہیں کرے گا, یہ بتائیں. یہ بڑا یہ تو ویسے میں کہہ رہا ہوں, مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا سونے نبی کے صدقہ 5 بار پاک میری آس پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے کہتے ہیں مجھے رہنمائی فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا ضرور. اور یہ بخار والی بات کیوں ہے؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی جادو ٹونا ہے تو اس پہ قاری صاحب آپ کو رائے دیتے ہیں. لیکن وہ جو دوسری والی آپ نے بات کی, میرا آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ سورہ اخلاص اور آیت کریمہ یہ دونوں چیزیں پڑھتے رہیں, اور ہمیشہ جو لہجے ہوتے ہیں نا ان کو ہمیشہ نرم رکھتے ہیں. لہجوں کے اوپر جو ہے نا اسی پہ شریعت لگتی ہے, نیتوں کے اوپر تو قیامت کے روز ہمارا حساب ہونا ہے نا کہ نیت کیسی تھی ہماری. سو الفاظ کو بہت سلیکٹیولی کرتے ہیں میرا بیٹا. ان کا جواب دے دیجیے. اس کے لیے ایک تو لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین اور سلام قولا من رب الرحیم. یہ سلام ایسی سلامتی ہے کہ اس سلامتی کے اندر بخار کی آگ نہیں نظر آئے گی انشاءاللہ. لیتے ہیں جناب ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. سلام قولا من رب الرحیم یہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے, جو کہ آگ دنیا میں اتنی بڑی تھی کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور آج وہ اثرات وہ جو آرکائیوز ہیں وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں. لیکن جملہ کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری صاحب نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ جب کوئی ایسے معاملات ہوں کہ گھر میں اچھی ساری خوشی ہو, سارے معاملات ٹھیک ہوں, ہیپی سارے جا رہے ہوں, اور ایک دم جو ہے وہ کوئی جھگڑا شروع ہو جائے تو اس پہ شک کیا جا سکتا ہے کہ یہ جادو ہے. تو قاری صاحب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان کے اندر کوئی مزاج کا پرابلم نہیں ہے, کوئی قدروں کا پرابلم نہیں ہے, ویلیوز کا پرابلم نہیں ہے, نفسیاتی پرابلم نہیں ہے, یہ جادو ہی ہوگا؟ دیکھیں اس کی کچھ علامات ہم نے پہلے بتائی ہے کہ جس وقت اچانک اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو اس طرح بغیر وجہ کے یہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک خاندان کے کتنے لوگ ایک ہی خوشی میں ایک ہی ٹیبل پہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں, ایک ہی فنکشن میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں نہیں, وہاں ایک صورت میں جو وہاں بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ ہنسی خوشی سبھی جا رہے ہیں, واپسی میں جب واپس آئے سب کی حالت برابر نہیں ہے. ایک کہہ رہا ہے میرا پیٹ خراب ہو گیا, ایک کہہ رہا ہے مجھے تھکان ہو گئی, اور ایک کی لڑائی ہو گئی, اور ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے بخار ہو گیا. گئے سب کٹھے ہیں, گئے سب خوشی سے ہیں, گئے سب ہیپی شیپی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اچانک پکی بات ہے کہ اس ٹیبل پہ یا اس فنکشن پہ اس گھر والوں کو نظر بد والی بات ہے. تو اس کے طریقہ کار یہی ہے کہ جس وقت یہ ہو تو پانی کے ساتھ غسل بھی کر لے. لیکن خصوصاً جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 101 سے 103 ہے, یہ لازماً پڑھنی چاہیے گھروں کے درمیان میں. اور ایک اور چیز ہے کہ ایک ہفتے میں ایک دفعہ گھر کے افراد اگر غسل کا اہتمام کر لیں, سبھی بچوں کو دم والے پانی سے غسل کر لیں. کیسے کریں پانی؟ دم والا پانی اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ منزل کی آیات لے لیں, اور کچھ جو جادو ٹونے والے جو اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر اس طرح کے وظائف پڑھنے کے بعد 16 لیٹر کی 5 لیٹر کی 6 لیٹر کی پانی کی بوتل لے لیں, اس کے بعد دم کر لیں.
پھر ہفتے بعد ٹب کے اندر یا بالٹی کے اندر بچوں کو نہلائیں، اس سے ان کی تھکان بھی، اس سے ان کا حسد بھی، اس میں ان کے شامل اندر بیماریاں بھی سہاں۔ اچھا ایک ہمارے جاننے والے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم اپنی اوور ہیڈ ٹینک جو ہے ہمارا اس پہ پانی پہ دم کر دیں تو بے ادبی تو نہیں ہوگی کہ پانی ضائع ہوگا؟ بڑے بڑے حوض پہ اس طرح اہل علم نے منع کرا، اس سے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر فوکس ان کا اسی پہ نہ ہو جائے اور انہی پہ اعتماد نہ ہو جائے، وہاں کچھ اور مسائل نہ شروع ہو جائے۔ چھوٹی سی بوٹل لے لیں، 16 لیٹر کی لے لیں، 5 لیٹر کی لے لیں، اس کے اوپر دم کرنے کے بعد آپ تجربہ کر کے دیکھیں، وہ بالٹی میں شامل کر لینا، بالٹی میں جس گھر کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، جن گھر کی بیماریاں ختم نہیں ہوتی، جن گھروں کی جو نا وہ آپس کے مسائل ختم نہیں ہوتے، مالی معاملات ختم نہیں ہوتے، گھر کی بے برکتی ختم نہیں ہوتی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا ان کے جتنے بھی معاملات اللہ کے فضل۔ یہ بیری والا پانی جو ہے یہ بھی اچھا ہے؟ بیری والا پانی بہت اچھا ہے، کیونکہ دیکھیں بیری کے پتے فرش میں بیت اللہ ہے اور عرش میں بیت المعمور، اور بیت المعمور کے قریب سدرۃ المنتہا ہے، وہاں بیری ہے، عام نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، قاری آج کسی اور لیول پہ پھر چلا گیا، ہائے ہائے ہائے، بیری ہے، عام بات ہے، بہت اچھی بات ہے، عام نہیں ہے وہاں پہ بیری ہے۔ ہاں جی بیری ہے تو وہاں، اور پھر یہ ہے کہ انسان کے موت کے وقت جو غسل دیا جاتا ہے وہ بھی بیری کے پتوں سے، تو برک ہے بیری کے پتے چبانا، بیری کے پتوں سے غسل کرنا، بیری کے پتوں کا شہد پینا، یہ انتہائی زیادہ مفید ہے۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں پشاور سے، جناب جی ساریہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، حکم۔ جی سر پشاور سے بات کر رہا ہوں، یہ پہلے ہم ایک گھر سے شفٹ ہو گئے نا سر۔ کیا ہوا؟ تو ادھر کاروبار کی میں نے کہا ہم ایک گھر سے دوسرے گھر شفٹ ہو گئے، میں نے اپنا گھر بنا دیا نا سر۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو اس میں جیسے ہم، جی ہاں، جیسے ہم اس میں گئے تو ہمارے مطلب کام جو ہوتا ہے نا وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ اس طرح میرے ساتھ ایک دوست مل گیا، اس نے کہا کہ میرے بیوی دم کرتی ہے نا۔ اچھا۔ تو پھر میں نے کہا چلو ہمیں دم کرا دیں، کہ نہیں آپ کو دم نہیں کرے، آپ اپنی گھر والی کو لے آئیں، ہم اس کو دم کر لیں گے۔ تو اس نے جب سے دم کیا تو ہمارے حالت اور بھی بگڑ گئی، اور جو ہمارے دوست ہوتے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا کچھ ٹائم اچھے ہو جاتے پھر پلٹ جاتے ہیں، پھر میرا وہ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ ابھی دوست ہے اس کے پیسے دیے، پاسپورٹ دیے، 10 لاکھ پیمنٹ کی، اس کو پاسپورٹ دیے، سب کچھ دیے، ابھی وہ پلٹ گئے۔ آپ نے پاسپورٹ کس کے دیے ہیں اور کیوں دیے ہیں؟ اصل میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ کہ میں باہر کہاں؟ یورپ، جہاں پہ بھی ہو، یورپ کے لیے آپ نے 10 لاکھ روپیہ دیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ پیسے دے دیں 10 لاکھ روپے، ہمارے پاسپورٹ اور کریکٹر سرٹیفکیٹ، یہ سب کچھ ہم نے اس کو دے دیے۔ پھر ٹھیک ٹھاک تھا، بند تھا، جیسے ہمارے ساتھ مطلب یہ لین دین کے کھاتا شروع ہو گیا تو وہ بھی پلٹ گئے، اس کے اوپر بھی آفت آ گئی، 302 میں وہ پھنس گیا۔ ابھی تو شاہ جی اس وقت میرے پاس جو میرا فون ہے نا، اس کے اندر کوئی 25 ایسے واٹس ایپ کے گروپس ہیں جو کہتے ہیں کہ 70 انچ کا ٹیلی ویژن 20,000 میں ہے، 20,000 بھیجتے ہیں کہ یہ سب فراڈ ہیں۔ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو 10 لاکھ 20 لاکھ 1 ارب روپیہ لے کے کسی ملک کی ایمبسی میں سے آپ کو ویزا لگوا دے، یہ فراڈ ہے۔ اس نے صرف انٹرنیٹ پہ آپ کا فارم فل کرنا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ جی سر۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ آن لائن اپلیکیشن ہوتی ہے۔ 10 لاکھ روپیہ کیسے دے دیا آپ نے؟ آپ سمجھدار آدمی ہیں۔ میں نے آپ کی بات سنی، مطلب دوست ہے نا، جو آپ کو پتہ ہے دوستانہ پہ تو اعتبار کر سکتے ہیں، غیر تو ہم سے پہلے بھی یار جو آپ کا 10 لاکھ کھا گیا وہ آپ کا دوست کیسے ہے؟ ابھی تھریڈ بھی دیتے، وہ آپ کی بات صحیح ہے، ابھی تھریڈ بھی دیتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ پلٹ گئے، پہلے ٹھیک ٹھاک تھا نا ہمارے پیسے کے علاوہ بھی۔ ہاں تو اس نے 10 لاکھ لینے تھے نا، اس لیے وہ ٹھیک تھا۔ جس نے 50 لاکھ روپیہ 50 کروڑ روپیہ لینا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے گھر تو رات کو کھانا بھی بڑا اچھا کھلاتا ہے، آپ اس کے دفتر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے بہت اچھی بات ہے۔ وہ ڈبل شاہ تھا نا، تو اس کے پاس جب لوگ جاتے تھے، ڈبل شاہ کا سنا ہوا ہے نا، وہ پیسے ڈبل کر دیتا تھا، ٹرپل کر دیتا تھا۔ جب جاتے تھے تو ٹیبل بھرا ہوتا تھا، لیکن جب غائب ہوتا تھا تو اس کا دروازے میں تالا لگا ہوتا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب لینے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وارم ویلکمنگ ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، لیکن رشوت دے کے ویزا لگوا کے پہلی بات تو ناممکن، چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہا ہو۔ دوسری بات یہ شاہ جی آپ خود سوچیں، آپ سید زادے ہیں، آپ حرام کام کر کے رشوت دے کے وہاں جا کے حلال رزق کیسے کمانا چاہتے ہیں؟ صحیح ہے سر۔ شاہ جی غلط بات ہے نا یہ۔ اچھا جی، ابھی مطلب اس کا مسئلہ کوئی اس کا وظیفہ بتا دے کہ ہم اسے ہماری جان چھوٹ جائے، ہمارے پاسپورٹ ہمیں ہینڈ اوور کرے، ہمارا کوئی اللہ غیبی سواب کر لے۔ ایک تو آپ نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے،
ایک آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے، اور سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میری بیگم دم کرتی ہے، اس سے آگے دم کرا رہے ہیں تو اس کے پاس نہیں جانا۔ یہ کیسی شاہ جی، آپ سید زادے ہیں، آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ کوئی کرنے والے ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ تیسری چیز سورہ اخلاص پڑھیں، اللہ گھر میں برکت بھی ڈالے گا، رحم بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے دسترخوان کو بڑا کریں، اللہ دسترخوان بڑے کرنے والوں کو رزق زیادہ دیتا ہے۔ جی السلام علیکم طارق بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بیٹا۔ الحمدللہ سر، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ حکم؟ بلال بھائی میں سیالکوٹ سے بول رہا ہوں، میں پیشے کے لحاظ سے فزیو تھراپسٹ ہوں۔ ماشاءاللہ، گریجویٹ فزیو تھراپسٹ، ڈاکٹر صاحب؟ نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں سر، آرمی میڈیکل کورس سے ریٹائرڈ ہوں۔ اچھا، وہاں پر بھی فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب رینک کے حساب سے یا ٹریڈ کے حساب سے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ تو میں راول پنڈی پہلے رہتا تھا، تو میری عمر تقریباً 59 ہونے والی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ مجھے بچپن سے ہے کہ میں قبرستان جیسے کہ 15-16 سال کی عمر کے ہوتے ہیں، قبرستان کی طرف جاتے تھے، وہاں پر کوئی اکھاڑے بنے ہوتے تھے، وہ کھیل شیل ملنا، تو اس طرح کرنا، وہ پہلے رواج تھا کوئی۔ صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد ادھر چلے جاتے تھے۔ وہاں سے مجھے کوئی ایسا کوئی ڈرا ہوا ہوں، تو وہ جب پتہ کروایا کسی عالموں سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ادھر ہی کہیں سے ڈرا ہوا ہے، تو انہوں نے کچھ مطلب دم وغیرہ کیا تو ٹھیک ہو گیا تھوڑا۔ اچھا، مگر اس کے بعد مجھے آج تک جو ہے نا، میں اکیلا نہ سو سکتا ہوں، بلکہ راول پنڈی سے میں نے گھر جو شفٹ کیا ہے وہ بھی اسی وجہ سے کیا ہے کہ وہ وہاں پر میں اکیلا نہیں رہ سکتا تھا گھر میں، کمرے میں یا اس طرح۔ تو آپ میرڈ نہیں ہیں، بیگم نہیں ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تو بیگم کے ساتھ نہیں رہتے آپ؟ جی ساتھ ہی رہتا تھا، مگر میں پھر بھی جب میں لیٹتا تھا نا، تو اب میں جب کروٹ نہیں بدل سکتا تھا، مجھے ایسے لگتا تھا میرے ادھر ساتھ کو کھڑا ہے۔ تیری خیر ہو۔ اچھا جی۔ ویسے بھائی جان، زندوں سے ڈرنا چاہیے، مردوں سے کیوں ڈرنا ہے؟ مردوں سے مجھے خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں مطلب اکیلا نہیں کہیں ادھر رہ سکتا تھا، ادھر سے پھر مجھے شفٹ ہونا پڑا، ادھر گھر چھوڑنا پڑا۔ اچھا میں شفٹ ہونا پڑا۔ قاری صاحب دوسرا فرمائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے مطلب ادھر سے شفٹ ہوا ہوں نا، تو میرا جو روزگار ہے نا وہ بھی چلا گیا ہے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ پریکٹس کرتے ہیں؟ جی پیشنٹ ہوتے ہیں نا ہوم سیشن پہ، ان کے پاس جاتا تھا۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا، بے فکر۔ سورہ اخلاص ہر وقت پڑھتے رہنا ہے آپ نے۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ جو دوسرا والا معاملہ ہے نا کہ کھاڑے ہوا کرتے تھے قبرستانوں میں، یہ آپ بڑی ہمارے بچپن کی بات کر رہے ہیں، یہ ہوا کرتے تھے کیونکہ کھلی جگہ ہوتی تھی، جب قبریں نہیں بنی ہوئی، وہاں پہ لوگ جو تھے وہ کشتیاں لڑتے تھے یا گیمز کھیلتے تھے، جو بھی کرتے تھے، تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی اثرات ہیں، کوئی وظیفہ۔ دیکھیں، حاضری اور اس طرح خوابوں کا جتنا بھی جو اس طرح کے مسائل ہے، اس کے لیے ایک زبردست قسم کا وظیفہ ہے، ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے اللہ، یہ جتنے شیطان ہیں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے اور اسی طرح غلطی میں یا اسی طرح جاگتے ہوئے یا خواب میں میرے سامنے آئیں یا میرے خوابوں میں آئیں، یا اللہ میں ان کی حضوری سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون، اس کی تسبیح کریں، اور اسی طرح ساتھ اگر ممکن ہو تو آیت الکرسی کی تسبیح کر لیں، یا 41 دفعہ 21 دفعہ۔ آیت الکرسی کے بعد تو خود وہ کہتا ہے کہ جو آتا ہے کہ میں نہیں آتا، تو آپ اس کے پڑھنے کے بعد بھی بے اعتماد میں رہیں اور پھر کہیں کہ آ جاتا، پھر آپ وہ آتا نہیں، آپ اسے بلاتے ہیں۔ جب بلایا، ہاں یہ ہو جاتا ہے، جب وہ بتاتے خود شیطان کہتا ہے کہ میں اس کے پڑھنے کے بعد بابا نہیں آتا، تو آپ کہیں کہ میں نے پڑھی ہے پھر بھی تو آ گیا ہے، تو پھر وہ آیا نہیں ہے، پھر آپ نے بلایا ہے، تو آپ بلائیں نا۔ اس کے لیے آیت الکرسی کی 12 صفات ہیں، 12 سے 14 صفات۔ ان 12 صفات کو نا سورت وہ تفسیر القرآن الکریم عبدالسلام بھٹوی صاحب، انہوں نے 12 الگ الگ مینشن کی ہیں کہ 1 2 3، ان کو ایک دفعہ مطالعہ کر کے پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے نا، تو ہر لفظ شیطان کے لیے اور جن کے لیے قہر بن کے ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے۔